आला हजरत के अशार थोड़ी गाढ़ी उर्दू में होते हैं, लेकिन जब समझ जाओ तो ईमान में इजाफा भी करते हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब या रसूल अल्लाह। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न है। नंबर 1 हुस्न यूसुफ, उस पर क्या हुआ, कट गई। औरतों ने जानबूझकर के काटा, क्या जानबूझकर काटा, वाकया मैंने सुनाया। जुलेखा ने बुलाया, अचानक कहा कि लीमू काटो, औरतों के हाथ से लीमू गिर गया और कटा क्या। अब इसको मुझे बताएं, औरतों ने काटा या खुद कटी, कट गई। अरे मियाँ, जानबूझकर के काटना अलग बात होती है, उसके लिए हिम्मत की बात है, जिगरे की जरूरत होती है। हाँ, अनजाने में कट जाए अलग मामला है। हुस्न यूसुफ को देखती रही और कट गई उनकी उंगलियां, लेकिन किसकी उंगलियां कटी, औरतों की। कहां की औरतें, मिस्र की औरतें। औरतों की भी क्या कटी, उंगलियां। 5 चीजें आला हजरत ने एक मिसरे में बयान की। पहला वाला जो मिसरा है, कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना। 5 चीज़ों को तवज्जो दो, किस पर कटी, हुस्न यूसुफ पे, यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर। औरतों ने, मर्दों ने नहीं, औरतों ने। कहाँ की औरतें, मिस्र की औरतें। क्या काटी, उंगलियां काटी, यानी खुद काटी नहीं, कट गई। अब इसके बदले में जब मेरे आका की बारगाह आती है, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अब यहाँ पर मिस्र की औरतें नहीं, मर्दान अरब, जो अरब पूरी दुनिया में मरकजियत रखता है, वहाँ के अरब जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। यहाँ के अरब या रसूल अल्लाह, अब मर्दान अरब, जनाने मिस्र नहीं, मिस्र की औरतें नहीं, या रसूल अल्लाह, यहाँ अरब के मर्द और वहाँ हुस्न पर काटती हैं, हुस्न पर काटती हैं। आका यहाँ तो सिर्फ नाम पर काटती हैं, यहाँ सिर्फ नाम पर काटते हैं, औरतें नहीं मर्द। और फिर क्या, आला हज़रत फरमाते हैं वहां उंगलियां काटी, आका यहां तो गर्दन काट लेते हैं और वहां कट जाती हैं अनजाने में। आका यहां तो जान करके, देख करके अपने आप को पेश कर देते हैं, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, तेरे हुस्न का हाल ये है कि यहाँ मर्द अरब के अपना सर कटाने पर भी फख्र महसूस करते हैं। हक तो ये है कि फिर वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये सहाबा वही हैं जो सूली पर चढ़ाए जाते थे, उनकी उंगलियां काटी जा रही, होंठ काटे जा रहे हैं, आंखों में सलाइयां फेरी जा रही हैं, कान काटे जा रहे हैं और हाथों पैरों का मुसला किया जा रहा है। तब भी वो सहाबा क्या कहते हैं, रसूल पाक सामने नहीं है, हुस्न को दिखाया नहीं जा रहा है कि देखें तो उंगलियां कट जाएं पता ना चले, होंठ कट जाए पता ना चले, आंखों में सलाइयां फिर जाएं पता ना चले। नहीं, मेरे आका मदीने में हैं, सहाबी रसूल बांधे गए मक्का में, सिर्फ नामे मुस्तफ़ा पर सूली पर चढ़ गए, होंठ कट गए, आंखों में सलाइयां फिर गई, उंगलियों कट गई, नाखून पकड़ से खींचे गए, फिर भी ये कहते हैं। मक्का वालों ने कहा ए खुबैब, ए खब्बाब, क्या अच्छा होता तुम्हारी जगह तुम्हारा रसूल होता। जलाल आया, कहा उसी वक्त जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दें। ये सहाबा का नारा था। कहते हैं तुम कहते हो मेरी जगह नबी होते तो अच्छा होता। सुन ए नादान, मैं रसूल पाक, मैं अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएं गवारा करूंगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के तलवे नाज पर कांटा भी छुपे मैं गवारा नहीं करता। ये हुस्न मुस्तफ़ा की बात है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न वो है मेरे अजीज़ों। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। इस हुस्न का हाल ही अलग है, उस हुस्न की बात ही अलग है। मेरे आका का हुस्न वो था कि सहाबा फरमाते हैं कि जैसे गुलशन में गुलाब है, जैसे गुलशन में गुलाब है, मगर आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया सारी देखती है बागीचे में गुलाब खिला है ना, बागीचे में गुलाब खिला है। एक गुलशन, गुलशन किसको कहते हैं, बागीचे को। बागीचे में मोगरा भी है, चंपा भी है और गुलाब भी है, चमेली भी है, लेकिन जब गुलशन में गुलाब खिलता है सबसे हसीन लगता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजीब फिक्र रखते हैं
عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی، جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے، جانتے ہیں پرندے، اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں، اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہمیں تو واقعہ ملا سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے، ہدہد کی بات سن رہے تھے، قرآن میں ہے، پرندوں کی بولیاں سن رہے تھے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باہر جب ایک جنگل کے کنارے جاتا تھا، ہمیشہ مجھے دور سے کسی کے صلاۃ و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، جب بھی گزرتے تھے وہاں سے کوئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ کہتا تھا، میں گھبراتا تھا اس جنگل میں اس بیابان میں میرے نبی کو کون سلام کرتا ہے، جنات ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ ایک دن پوچھ لیا آقا اس بھرے جنگل میں آپ کو کون سلام کرتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا، کہا اے علی یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ اس پر ایک پتھر ہے؟ کہا ہاں۔ اس پر کونے پر ایک جو پتھر ہے وہ پتھر روزانہ مجھ پر سلام بھیجا کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا سلام۔ اب میں یہاں بات بتاؤں، یہاں تو سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے قرآن، اور یہاں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پتھروں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں۔ جس رسول کو وہ پتھر سلام بھیج رہا ہے، سنا کس نے پہلے؟ اس پتھر کی بولی سمجھی کس نے پہلے؟ وہ باب العلم حیدر کرار علی مرتضیٰ، وہ نبی نہیں، امتی جب پتھر کی بولی سمجھتا ہے تو رسول کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں، کس کی بولی نہ سمجھتے ہوں۔ پرندوں کی بولیوں کی بات آئی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پتھر کی بولی۔ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں آپ، پتھر تو کبھی ہم نے اڑتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، آواز کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی سلام کرتے ہوئے سن رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں میرے آقا ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا پوری مسجد میں بچے کے رونے کی جیسی آواز آنے لگی، کہیں سے کوئی بچہ رو رہا ہو، ہلکی 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 آواز، صحابہ ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی بچہ دکھا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، مسجد کے باہر دروازے کے تک پہنچے، وہاں ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی، یہ وہی لکڑی ہے، یہ وہی عصا ہے جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا تو اس خود لکڑی کو آپ نے چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس لکڑی کو اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگایا، اپنے کانوں کے پاس لگایا، اور پھر اس کو پکڑ کر کے خطبے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے پوچھا بیچ خطبے میں آپ اترے، لکڑی کو اٹھایا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور فرماتے ہیں تم نے جو رونے کی آواز سنی وہ اسی لکڑی کی رونے کی آواز تھی، یہ لکڑی میرے جدائی کے غم میں رو رہی تھی، جب تک میں اس کو ہاتھوں میں رکھتا تھا یہ خوش تھی، سارے لکڑیوں پر فخر کرتی تھی، اور جب میں نے اسے چھوڑ دیا تو یہ سسکنے لگی، رونے لگی، بلکنے لگی، اور اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آیا، میں نے اس کو ہاتھوں میں اٹھایا، یہ مجھ سے کہنے لگی اے اللہ کے رسول
آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں میں رکھ کر کے عزت سے نوازا تھا، میں دوسروں پر فخر کرتی، آقا مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی بات کہی، یہ لکڑی خاموش ہو گئی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ رسول ہیں جو بے جان لکڑی کے رونے پر بھی منبر سے خطبے سے چھوڑ کر نیچے اتر آتے ہیں۔ یہ خطبے سے لکڑی کی آواز سن سکتے ہیں، پھر وہ کیسا امتی ہے جو یہ کہتا ہے رسول امتی کی آواز نہیں سن سکتے، تو بہرا ہے، تو گونگا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے رسول اگر لکڑی کے رونے کو گوارا نہیں کر سکتے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے امتی روئے گا، میرا نبی فریاد رسی کے لیے پہنچے گا، دستگیری کے لیے آئے گا۔ یہاں تمہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے پھر بریلی کے تاجدار کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے عاشق رسول، ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقا، یہ بولیاں سمجھنے کی بات تھی۔ ایک بار مکہ مکرمہ کی ہی بات ہے یا مدینہ طیبہ کی، مکہ میں غالباً لوگوں میں ایک بات مشہور ہو گئی کہ فلاں ایک جگہ جو پتھر ہے، مورتی ہے، اس کا پجاری یہ پوجا کرتا ہے۔ اچانک ایسا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں برے برے کلمات کہہ رہا ہے۔ کون؟ پتھر، مورتی بول رہی تھی، مورتی بول رہی تھی۔ جو پتھر کی مورتی تھی اس کی وہ پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، مورتی بولنے لگی تو سب خوش ہو گئے جتنے دشمن تھے کہ ہاں آج ہمارا بھگوان صحیح بولا، اب تک تو ہم حضور کے بارے میں خود ہی بول رہے تھے۔ پتھر بولنے لگا، یہاں تو ڈپلیکیٹ بنا کر کے بولوایا جاتا ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پیچھے سے بیٹری اور سیل لگا کر کے مورتی کو بلوایا جا رہا ہو۔ سیل بھی نہیں تھا، بیٹری بھی نہیں تھی، کوئی کنیکشن بھی نہیں تھا۔ ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا۔ پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا ہے۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا۔ یہ بول رہا تھا میں کہتا ہوں اے پتھر کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے،
سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ، لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا، اب ہم دوسرا بنائیں گے۔ یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی، نہیں۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس۔ لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے۔ پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں، ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی، بہت تیز بخار آپ کو رہتا، یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا، اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ صبر ان کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں، اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی، مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں، دور رکھا جاتا تھا۔ اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں، حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے۔ کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیز و ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں۔ اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں۔ لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئیں، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
حضرت آمینہ کے ساتھ سفر میں ہیں اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں، 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر، 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا۔ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے۔ وہیں ماں سو گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے، سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرا عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔ 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی سرپرستی کرتے تھے، وہ تربیت کرتے تھے، عبد المطلب، وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عبد المطلب کو بھی دفن کیا، صرف چچا رہ گئے ابو طالب، جن کی پرورش میں رہے اور تجارت کرنے کے لیے پہلی مرتبہ 12 سال کی عمر میں یہ رسول پاک نکلتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 12 سال کی عمر سے تجارت کر رہے ہیں۔ اب آؤ شادی کرنے کا موقع آیا ہے۔ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے، جس کی آلریڈی 2 طلاق ہو چکی تھی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ کیا یہ صبر نہیں ہے؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 40 سالہ خاتون سے نکاح کیا، لیکن اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو اسی وقت 4-5 اور کر لیتے، لیکن جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں تھی کسی دوسری عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ آپ نے 25 سال کی عمر سے لے کر آپ کی عمر مبارکہ جب 50 سال کی ہوئی تب تک بی بی خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اب سنیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں جن کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے دیے۔ صبر کی بات آتی ہے، باپ ہل جاتا ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر جاتا ہے۔ ایک بچہ بیمار ہو تو ہم نے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ڈاکٹروں کے لباس سے الجھتے ہوئے دیکھا ہے اور اس کو دواخانوں اور ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود کی صحت کو تو گوا لے گا، لیکن باپ اپنی اولاد کی صحت پر قربان جاتا ہے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ وہ دنیا کے عظیم باپ ہیں میرے آقا، جن کو اللہ نے پہلا بیٹا دیا عبداللہ کی شکل میں، 3 دن رہا، ہاتھ میں فوت ہو گیا۔ دوسرا بیٹا دیا قاسم کی شکل میں، چند ماہ رہا، اس کے بعد ہاتھوں میں فوت ہو گیا۔ تیسرا بیٹا دیا ابراہیم کی شکل میں، 6 مہینے رہا، کھلاتے رہے، اس بچے کے ساتھ کھیلتے رہے، اس کے ساتھ اپنی گود کو گرم کرتے رہے، لیکن 6 مہینے کے بعد اس بچے نے بھی اپنی آخری سانسیں لی۔ 3 بیٹوں کو یہ رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے وہ باپ کے اندر صبر جو اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کی تدفین کر رہا ہے۔ بچی تھی بیٹیاں، 4 بیٹیاں اللہ نے دی تھی، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، بی بی رقیہ، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ صبر کے پیکر کو دیکھو، میں تمہیں صبر پوری زندگی میں بتاؤں گا۔ یہ وہ عظیم باپ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نونہال ننھے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، کبھی واویلا نہیں کیا، کبھی ماتم نہیں کیا، شکر بجا لاتے رہے اپنے مولا کا۔ اللہ کے حبیب صبر کے پہاڑ بن کر رہے،
لیکن جب آپ مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، مجھے بتاؤ کیا مکہ والوں نے پریشان نہیں کیا؟ آپ کے گلے میں رومال ڈال کر کے لوگ گھماتے رہے، جس سے میرے آقا کا گلا سوج جاتا تھا۔ کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پشت مبارکہ پر انہوں نے کچرے ڈالنے کی کوششیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال تک انہوں نے سوشل بائیکاٹ رکھا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھائے مکہ میں، اپنے گھر کے پاس پہاڑ کی چوٹی میں رہے، چمڑے گلا کر کے کھائے جاتے تھے۔ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صبر ایوب کو تم نے پڑھا، صبر مصطفیٰ کو بھی دیکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کی اولاد دفن ہو گئی، لیکن جب بچیاں جوان ہوتی ہیں تو میرے عزیز ہو، باپ کے بڑھاپے کا سہارا بھی ہوتی ہیں، فصل بہار ہوتی ہیں۔ کون باپ اپنی بچیوں کی شادی دیکھ کر کے مسکراتا نہیں؟ خوشیوں میں رو بھی دیتا ہے۔ بیٹیاں اس کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی تحفہ ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب جب ہجرت کر کے مدینے میں آئی، اونٹ کے اوپر سے ان کو گھرایا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حمل سے تھی، حمل گر گیا تھا۔ واپس مدینے میں آئی، بیمار رہنے لگی۔ 1 سال نہیں گزرا تھا، حضور پاک کے سامنے وفات پا گئی۔ خود جنازہ پڑھایا، اپنی بیٹی کو دفن کیا۔ جنگ بدر میں گئے ہیں، اپنی بیٹی رقیہ کو حضرت عثمان کے نکاح میں دیا تھا۔ حضرت عثمان سے کہا رقیہ بیمار ہے، میری بیٹی کی تیمارداری میں لگے رہو، میں بدر میں ہوں، جنگ بدر میں رہے۔ خبر ملی آقا آپ کی دوسری صاحبزادی رقیہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صبر کر کے میدان بدر میں رہے، دفن میں بھی شریک نہیں ہو سکے۔ واپس مدینے میں آئے، تیسری بیٹی تھی ام کلثوم، اپنے عثمان ابن عفان کے نکاح میں دیا۔ چند مہینے کے بعد ام کلثوم بیمار ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں یہ تیسری صاحبزادی بھی فوت ہو گئی۔ اللہ مجھے بتاؤ، جس کو اللہ نے 7 اولاد دیے، اس میں ایک بعد دیگرے، اسی باپ نے اپنے بچوں کو دفن کیا ہے، اپنے بچوں کا جنازہ پڑھا ہے۔ 3 بیٹے اور 3 بیٹیوں کو دفن کیا، لیکن زبان سے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کیا، اف تک نہیں کیا۔ صبر ایوب کا مقام اپنی جگہ پر، صبر مصطفیٰ کا مقام اور ہے، میرے آقا کا صبر کا مقام اور ہے۔ آخر میں صرف فاطمہ الزہرا باقی رہی جب آپ کی وفات کا وقت تھا۔ میرے عزیزو، یہی فاطمہ زہرا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری وقت یہ کہا تھا، کانوں میں کچھ کہہ کر کے وہ رونے لگی، پھر بلایا، پھر کانوں میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی۔ ماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا، فاطمہ تمہارے بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ فاطمہ نے کہا، پہلی بار جب انہوں نے کہا فاطمہ میں جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں رو پڑی۔ پھر بابا نے مجھے بلا کر کہا، فاطمہ میرے خاندان والوں میں سے میری وفات کے بعد سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ گی۔ میں ہنس پڑی کہ میری موت جلدی ہونے والی ہے۔ حضور پاک کی وفات ربیع الاول شریف میں ہوئی اور حضرت فاطمہ زہرا کی وفات رمضان مبارکہ میں۔ صرف 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ بھی وصال کر گئی۔ یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے۔ اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صبر پاک کے جلوے دیکھو۔ کیا نبی کونین اپنی قبر انور سے اپنے شہزادوں کی شہادت کربلا میں نہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے، جہاں ان کے شہزادوں کو تڑپایا گیا، بھوکا رکھا گیا، پیاسا رکھا گیا اور ان کے ٹکڑے کیے گئے، جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے، حسن مجتبی کو زہر دیا گیا، حسین اعظم کی گردن کو جسم ناز سے الگ کیا گیا۔ کیا یہ میرے آقا نے قبر پاک سے ملاحظہ نہیں کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی، اگر میں صبر مصطفیٰ کو گناؤں بہت طویل داستان ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گا، افضلیت مصطفیٰ ہر شکل میں تمہیں نظر آئے گی۔ اگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو آہو بکا دیا تھا، وہ روتے تھے، اور وہ کس لیے روتے تھے؟ آدم علیہ السلام اپنی اس بات پر روتے تھے جو آپ نے گندم کھایا تھا جنت میں، درخت کا پھل کھایا تھا، اس بات پر 300 سال روتے رہے، لیکن مصطفیٰ بھی روتے رہے، زندگی پر روتے رہے، لیکن کس کے غم میں روتے رہے؟ امتی 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 کہتے کہتے روتے رہے۔ یہ ناز الگ ہے، اسی لیے امام اہل سنت نے کہا ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے عزیزو، رونے میں آپ بے مثال ہیں، جانوروں کی بولیاں سننے میں بے مثال ہیں۔
حسن یوسف میں بے مثال ہیں، ثبات و استقامت میں بے مثال ہیں۔ اسی لیے شاعر نے جو کہا اسی بات پر میں کہتا ہوں اپنی گفتگو کو، ہاں ایک بات رہ گئی ہے، وہ عطا کرنے میں بھی بے نیاز ہیں، وہ رحم کرنے میں بے مثال ہیں، رحم کرنے میں بھی بے مثال ہیں۔ ایک ہی مثال میں بتا دوں، ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا تیرے پاس بہت خزانے، زکوٰۃ دے دے۔ اس نے کہا کہ کچھ کم کراؤ، 25% زکوٰۃ دینی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رعایت کرائی اللہ سے کہ اس کو کچھ کم کر دے مولا۔ اللہ نے کم اتنا کر دیا کہ 1000 میں 1 روپے دے۔ کتنے؟ 1000 میں 1۔ اس کے حساب سے کیلکولیشن کیا تو قارون کے بہت سارے خزانے زکوٰۃ میں جا رہے ہیں۔ اس مالدار نے جس کی چربی چڑھی ہوئی تھی مال کی، نہیں دینے کا ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا برے کام کا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا لایا۔ آپ نے کہا اے زمین اسے نگل جا۔ زمین پھٹ گئی، قارون اندر جانے لگا، قارون اندر جانے لگا، وہ بار بار دعائی دینے لگا بچا لو بچا لو بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ایک بھی نہیں سنی۔ تو نے مجھ پر الزام لگایا۔ پھر آخر میں اس نے کہا کیا میرے خزانے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا ہے زمین اس کے خزانے بھی نگل جا۔ سارے خزانے بھی زمین بوس ہو گئے، قارون بھی زمین میں تہس نہس ختم ہو گیا۔ 1 ٹائم 1 شاٹ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام، اس سے پہلے بھی ایک فرعونی کو ایک گھونسا مارا تھا آپ نے، وہ مر ہی گیا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، لالچ میں کئی لوگ پیچھے پڑ گئے تھے، ایک شخص سراقہ یہ بھی پیچھے آ گئے، دوسرے تو کوئی پا نہیں سکے، سراقہ پا لیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آقا سراقہ دیکھ لیا ہے ہم کو، وہ تیر کمان لے کر کے آ رہا ہے ہمیں گرفتار کرنے، کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا جو محمد اور اس کے ساتھی کو لے آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ حضور نے کہا اچھا اسی لالچ میں آ رہا ہے۔ حضور نے بھی فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کہا تھا، میرے آقا نے سراقہ کو کہا، زمین کھل گئی، سراقہ گھٹنے تک چلا گیا۔ لیکن یہاں معاملہ الگ ہے، سراقہ نے کہا اے محمد تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو، تمہارا معاف کرنے میں کوئی مثل نہیں ہے، مجھے معاف کر دو، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں۔ حضور پاک نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، سراقہ باہر آیا، لیکن ارادہ پھر بدلا، تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر پیچھے پڑ گیا۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی بات زمین پھنس شک ہوئی، سراقہ کمر تک اندر چلا گیا، پھر رونے لگا اے محمد تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو، معاف کرنے میں تمہارا کوئی مثل نہیں۔ حضور نے کہا اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین کھل گئی، پھر سراقہ نکل گیا، جا رہا تھا سوچا ایک بار اور ٹرائی کر لوں، تیسری بار پھر پیچھے پڑ گیا، پھر قریب آیا۔ حضور نے فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ یہاں پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے، پکڑایا بھی جا رہا ہے، معاف بھی کرایا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا 1 ٹائم 1 شاٹ، ایک ہی بار میں ایک ہی شاٹ پر ختم۔ یہاں چھوڑنے کی تیسری مرتبہ جب وہ دھس گیا گردن تک، حضور نے فرمایا اے سراقہ تو 100 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے پڑ گیا، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں آنے والے ہیں۔ قیصر و کسریٰ اس زمانے کے امریکہ یورپ کی طرح سپر پاور تھے، ان کے بادشاہوں کے پاس سونے کے کنگن تھے، وہ کسی عام آدمی کے خواب و خیال میں نہیں آتے۔ میرے آقا نے ڈائریکٹ پکڑنے کے لیے جو آ رہا ہے اسی کو کہا تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سراقہ کو یقین نہیں ہوا، کہا ایسا کہہ رہے ہو؟ اسی وقت ایمان لے آئے، میں ایمان لاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ زمین کو کہا چھوڑ دے۔ وہاں ایک بار میں پکڑا گیا، ایک بار میں قارون دفن بھی ہو گیا۔ یہاں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار وہ بھی حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ حضور بار بار معاف کر رہے ہیں، معاف کرنے میں آپ کا کوئی مثال نہیں۔ یہاں تک کہ حضور کی وفات کے بعد قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، صدیق اکبر کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح نہیں ہوئے، عمر فاروق کے زمانے میں چل کر کے سراقہ بہت بیمار ہو گئے۔ اب یہ سراقہ صحابی رسول ہیں، پکڑنے کے لیے گئے تھے لیکن صحابی رسول ہوئے۔ یہی تو بازار مصطفیٰ کی بات ہے، جو جان لینے جاتا ہے وہ جان دے کے آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ادب سے ہم کہتے ہیں سراقہ بہت بیمار ہو گئے، لوگوں نے کہا چلو آخری وقت ہے عیادت کرنے کے لیے، سب آئے، آخری وقت لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں،
لوگ آنے لگے. سراقہ نے کہا کیوں آ رہے ہو؟ کہا آخری وقت ہے, تیمارداری عیادت کے لیے آ رہے ہیں ہم. کہا سب کو بھگایا, جاؤ میں مرنے والا نہیں ہوں, جاؤ میں نہیں مروں گا. کہا اتنے کانفیڈنس کے ساتھ. کہا ہاں اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا سراقہ تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں, ابھی میرے ہاتھ میں آئے نہیں تو میں مروں گا بھی نہیں. یہ یقین تھا صحابی رسول کا. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایران بھی ٹوٹ گیا, روم بھی ٹوٹ گیا. قیصر و کسریٰ کا مال صحابہ نے مال غنیمت میں مدینے پہنچایا. اس مال غنیمت میں قیصر و کسریٰ کے کنگن بھی آئے. امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کنگن سراقہ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. لے جا کر کے ان کو پہنایا گیا اور اس کے بعد وہ خوشی سے جھومنے لگے. چند ہی دنوں کے بعد آپ کی وفات بھی ہوئی. عزیزان گرامی, یہاں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس رسول کا معاملہ یہ ہے, عطا کرنے میں بے مثال, رحم کرنے میں بے مثال, معاف کرنے میں بے مثال. اسی کو امام میرا کہتا ہے بریلی کا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی بات تو یہ ہے, چور حاکم سے ڈریں یا مات الگ ہے. چور کس سے ڈرتا ہے؟ پولیس سے ڈرتا ہے نا. پکڑنے والا آیا تو چور ڈر کے بھاگتا ہے, لیکن آقا آپ کی شان ہی الگ ہے. آپ حاکم ہیں اور چور آپ ہی کے پاس چھپنے کے لیے بھی آتا ہے, یہی چھپنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی. قیامت کے دن کچھ مجرموں کو فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے, فلاں مجرم کہاں ہے, فلاں وہ کام کیا تھا, یہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے. جرموں کا اعلان ہو چکا ہوگا, فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے, لیکن کچھ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے, کچھ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے. اس کو امام زمن نے اپنے شعر میں یوں کہا ہے, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حضور کچھ مجرموں پر اپنا دامن رکھے ہوں گے. آقا رحم کرنے میں بے مثال ہیں. میرے عزیزو, ابھی 12 دن ہیں, آپ روزانہ میرے مصطفیٰ کی بات سنیں گے, اپنے ایمان کو تازہ کریں گے. آج میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ محفل یہاں تک میں اس بات کے ساتھ ختم کرتا ہوں, لا یمکن الثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ, تو ہی قصہ مختصر یا رسول اللہ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. واہ